बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। बहुत अहम डेवलपमेंट ये है कि PTI ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। एक वक्त पे PTI सिर्फ इलेक्शंस की बात करती थी कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, और अब गालिबन उनको ये समझ आ गई है कि एक तरफ तो हुकूमत इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं, कतन नहीं, और दूसरी तरफ ये है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं अब वो वक्त करीब आ रहा है जहाँ पे जनरल इलेक्शन, इन एनी केस जनरल इलेक्शन जो हैं वो करवाने ज़रूरी होंगे। और इसमें जो रुकावट नज़र आ रही है वो ये है, वरना तो अगस्त सितंबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए जनरल इलेक्शन, लेकिन जो रुकावट नज़र आ रही है वो यही है कि 3-4 महीने पहले जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाएगी, क्या वो इलेक्शनों के लिए बनाई जाएगी कि वो इलेक्शन कराएं, या उससे पहले ही एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना के तो उसका लंबा टेन्योर दे दिया जाएगा ताकि इलेक्शन न करवाने पड़ें। ये वो ख़दशात हैं जो कि जिनका इजहार किया जा रहा है। आज फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि वो एक एहतजाज की एक मुहिम शुरू कर रहे हैं जहां महंगाई के ख़िलाफ़, यानी इस हुकूमत ने जो महंगाई की है और जो तबाही मचाई है उसके बारे में लोगों को मोबिलाइज़ किया जाएगा। और ये फ़ैसला इमरान खान ने किया है, और इसमें जो MNAs हैं वो लीड करेंगे और हर MNA अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एहतजाज मुरतब करेगा। मैं पहले भी बड़ा हैरान होता था कि जो स्ट्रेटजी इमरान खान ने अपनाई हुई है, इलेक्शन जल्दी कराने हैं तो इलेक्शन के बारे में बात होती है, लेकिन जो तबाही अवाम के साथ की है इस हुकूमत ने, जो बेड़ा गर्क किया है अवाम की ज़िंदगियों का, उसके बारे में बात नहीं हो रही। असल दुख तो वो है। अब मैं समझता हूँ कि एक अप्रोप्रिएट इन्होंने एक एस्पेक्ट है, एक ऐसा इशू है जिसको एड्रेस करने का फ़ैसला किया है, और अब ये एहतजाज का किस्सा शुरू होगा। ये एहतजाज जो है ये दर हकीकत एक ज़रिया है अवाम को मोबिलाइज़ करने का, अवाम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, ताकि जब भी इलेक्शन हो वो महसूस करें कि इमरान खान का दौर बेहतर था, PTI का दौर बेहतर था, और अब जो दौर है उसका शऊर दे दिया जाए कि ये इतना बुरा है कि लोगों की ज़िंदगियां तंग हो चुकी हैं। लिहाजा वो जब भी इलेक्शन हो वो फ़ैसला करें कि उनको वोट देना है जिन्होंने उनकी ज़िंदगियां बर्बाद की हैं, या वो उस लीडर को वोट देना चाहते हैं जो उनकी ज़िंदगियों की बेहतरी चाहता है। अब ये कल से कह रहे हैं कि जी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो जाएंगी और ये कंटिन्यू रहेंगी, जारी रहेंगी जब तक कि वो कहते हैं कि हुकूमत का तिया पांचा नहीं हो जाएगा। इसमें उन्होंने ये भी मीडिया टॉक में ये भी कहा कि इमरान खान 3 हफ्ते के बाद ये एहतजाज ज्वाइन करेंगे। गलबन वो अपनी सेहत की ख़राबी की वजह से फौरी तौर पे नहीं आ रहे, लेकिन हो सकता है कि रैलीज़ वगैरह वो बाकी वीडियो वगैरह के ज़रिए वो एड्रेस करें। लेकिन ये उन्होंने कहा डेफिनेटली कि 3 हफ्ते के बाद इमरान खान प्रोटेस्ट ज्वाइन करेंगे और वो फिर अपना अगला लाहेअमल भी बताएंगे। इसमें जो प्रोटेस्ट के बारे में इनका जो ख्याल है उसमें जो बड़ा नुक्ता वो इन्होंने आज़म सवाती के बारे में कहा है। आज़म सवाती का वो लाजमन उस शख्स के साथ से खासा हाथ हुआ है, तो वो उनके ख़्याल में एक ऐसा इशू है जिस पे कि वो बहुत बड़ी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली तो ये इशू जो है ये सारे पार्लियामेंटेरियंस का होना चाहिए था, जहाँ सेनेट में मसलन तमाम सेनेटर जो हैं वो बेशक गवर्नमेंट के हों या किसी भी साइड के हों, वो इस चीज़ के ऊपर एहतजाज करते और सेनेट का चेयरमैन ये करता। लेकिन सेनेट का चेयरमैन भी इस मामले में बिल्कुल वो कोई कुछ करने को तैयार नहीं, और इसी तरह बाकी सेनेटर्स वगैरह जो हैं वो भी। तो PTI के सेनेटर्स जो हैं या PTI के जो MNAs और सेनेटर्स हैं या पार्टी पूरी, वो इसके ऊपर बहुत बड़ा एक एहतजाज ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, और वो एक उनका राइट है कि एहतजाज करना तो सियासत में और डेमोक्रेटिक राइट भी समझा जाता है। बहरहाल इन फवाद चौधरी ने भी अपनी गुफ्तगू में टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है उसको रिजेक्ट किया,
اور ساتھ وارن کیا کہ یہ اگر ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بنتی ہے تو اس کا الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ آئے گا کہ انہوں نے یہ کرتب کیا ہے، لہٰذا ان کو محتاط رہنا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا، اب یہاں پہ میں دو چیزیں جن کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا جو اس میں ووٹ آف کانفیڈنس کی کہانی ہے، اس پہ فواد چودھری نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو میجورٹی ہے، ہم اس میں ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، چودھری پرویز الہی ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے الزام لگایا کہ بعض جو ہمارے ممبر ہیں اسمبلی کے، پنجاب اسمبلی کے، ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے کہ کسی طرح وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے وقت پہ غیر حاضر ہو جائیں۔ اچھا، یہ خدشہ انہوں نے ظاہر کیا ہے فواد چودھری نے، اور اسی طرح دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو ایک سوال کے جواب میں کہ جیسے تمام ایم این ایز کو جا کے راجہ پرویز اشرف جو اسپیکر ہیں ان کے سامنے جا کے بتانا ہے کہ ہم اپنا استعفیٰ اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، تو وہ بھی ہم کام نہیں کریں گے، سب لوگ جا کے وہاں نہیں دیں گے اپنا استعفیٰ، ہم اس قصے کو لے کے جائیں گے عدالت میں۔ اب چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر راجہ پرویز اشرف اس چیز پہ مصر ہے کہ جی ہمیں ایک ایک کر کے آ کے اپنا کنفرم کرے، تو اگر سارے لوگ اندر سے صاف ہوتے اور پارٹی کو پورا یقین ہوتا کہ یہ اکیلے بھی جائے تو جا کے وہاں پہ پارٹی کی لائن سے انحراف نہیں کریں گے، تو وہ سب کو کہتے کہ جائیں آپ باری باری جا کے اسپیکر کو بتا کے آئے، اپنے ہاتھ کا استعفیٰ لکھا ہوا جائے اور جا کے وہاں پہ دے دیں۔ لیکن وہ پی ٹی آئی کر نہیں رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی اعتماد نہیں ہے کہ ان کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے وقت پہ اپنا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح جو پنجاب اسمبلی کا قصہ ہے، اس میں بھی ووٹ آف کانفیڈنس کا مسئلہ جو ہے وہ اسی وجہ سے اس وقت اٹکا ہوا ہے کہ جو خرید و فروخت کا عمل ہے اس میں پی ٹی آئی کو نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اپنے ضمیر کو فروخت کر دیں۔ یہ وہ دکھ ہے ہماری سیاست کا، جہاں لوگوں کی مورالٹی اتنی گر چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات، ذاتی چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں، نتیجہ یہ کہ ملک کے مفادات یا پارٹی مفادات کو اگنور کر دیتے۔ اگر یہ سارا کانفیڈنس ہو، اگر اپنے لوگوں پہ مکمل اعتماد ہو اور یہ یقین ہو کہ یہ کہیں نہیں جاتے اور یہ جا کے تو ہر حالت میں استعفیٰ دیں گے نیشنل اسمبلی میں، یا جو مرضی ان کو پنجاب اسمبلی میں خرید و فروخت کے لیے جو جی چاہے قیمت لگاتا رہے، یہ کبھی نہیں بکیں گے، تو آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں بڑی سموتھلی چلیں گی۔ لیکن ان حالات میں خدشات موجود ہیں اور یہ نہیں چلیں گی، لہٰذا یہ اس وقت ایک ایشو ہے جو کہ ان کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ بہرصورت پارٹی اپنے طور پہ مضبوط ہے کہ ہم یہ عدالت میں بے شک جائیں لیکن استعفے وہاں منظور کرائیں گے، اور دوسرا پارٹی یہ بھی اسی پہ مصر ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہم پنجاب میں لیں گے اور یہ خرید و فروخت کے عمل کو ناکام بنائیں گے۔ دوسری طرف ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ آج احسن اقبال صاحب نے بات کی، باقی تو چلیں وہ جھوٹ جھاٹ یہ بڑا بولتے رہیں، لیکن ایک چیز جو مجھے کلک کی اور جس پہ میں تھوڑا ذرا اپسٹ بھی ہوا، انہوں نے کہا جی کہ یہ آج وہ ایک میٹنگ چیئر کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی ذکر کرتی ہے، تحریک انصاف جو یہ کہتی ہے کہ ڈیفالٹ میں ملک چلا جائے گا، ڈیفالٹ ہونے والا ہے، یہ وہ نیریٹو ہے جو کہ در حقیقت دشمن کا نیریٹو ہے اور یہ پارٹی ملک دشمن ہے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ یہ افواہوں کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں اور ان کے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں جس کی وجہ سے یہ بات کرتے ہیں، ورنہ تو ہماری محنت اور کوشش سے ملک جو ہے وہ معاشی بدحالی سے باہر نکل آیا ہے، کرائسس ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ سوچئے اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب کہتی ہے کہ ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے تو اس میں بہت بڑا ایک جو نقطہ ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا۔ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اکنامک ایکٹیویٹی چلے، آگے بڑھے،
ایک طرف تو دہشت گردی سر اٹھاتی نظر آ رہی ہے، دوسرا جو آپ نے پنجاب اور کے پی کے وغیرہ میں جو حال کر دیا ہے کھینچا تانی سے، اور اپنی جو الیکشن سے بچنے کے لیے آپ جو ہر طرح کا غلیظ حربہ استعمال کر رہے ہیں، ان حالات میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی؟ اور کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ دھڑا دھڑ ملیں بند ہو رہی ہیں ملک میں؟ آپ کو نظر نہیں آتا کہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتا کہ ڈالر مارکیٹ میں قطن نہیں مل رہا؟ اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ ڈکلائن کی طرف ہے۔ آپ دیکھیے کہ پچھلے ہفتے تک ہمارے جو ریزروز تھے اسٹیٹ بینک کے پاس وہ 6.1 ارب تھے، آج وہ گر کے 5.8 ارب رہ گئے، یعنی 294 ملین ڈالر جو ہے وہ اس میں کم ہوا ہے۔ وہ اس میں اسٹیٹ بینک نے تھوڑی سی کچھ ایلسیز وغیرہ اپروو کی ہیں تو ڈالر چلے گا نیچے، باہر سے ریمیٹنسز نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ آمدن جو ہے وہ ملک کی وہ کم ہونے کی وجہ سے اور خرچ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا ریزرو جو ہے وہ بیٹھتا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ڈیفالٹ کی بات پی ٹی آئی کیوں کرتی ہے یا کوئی اور کیوں کرتا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ان ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے جو اکانومسٹ ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ بعض اکانومسٹ نے تو یہاں تک کہا کہ ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور وہ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اسی مہینے آپ نے 8.3 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں قرض کی مد میں یا کسی اور میں۔ جو 8.3 ارب آپ نے ادا کرنے ہیں اور آپ کے پاس 5.8 ہیں آپ کا ریزرو، تو کہاں سے دیں گے آپ؟ سو لازماً اگر آپ کہیں سے قرضہ پکڑتے ہیں، کوئی دے دیتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ تو ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے۔ سو یہ وہ چیز ہے کہ آپ اپنی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کہتے ہیں کہ یہ دشمن کا نیریٹو لے کے، دشمن نہیں، حقائق ہیں، اور حقائق یہ ہیں کہ آپ کے اکانومسٹ بتا رہے ہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے، ان کی طرف رجوع کریں، سوچیں۔ لیکن آپ کی تو پرائرٹیز نہیں ہیں۔ آپ کی پرائرٹی یہ ہے کہ اسحاق ڈار کے ایسٹ چھوٹ جائیں، نواز شریف کے ایسٹ چھوٹ جائیں، اس کا کیس ختم ہو جائے، شہباز شریف کا ختم ہو جائے، اس کی اولادوں کے آپ کی تو پرائرٹیز یہ ہیں۔ تو اس وجہ سے اس وقت جو ملک کا حال ہے اس میں بجائے اس کے کہ یہ پی ٹی آئی کو یا کسی اور کو کہیں کہ یہ ملک دشمن ہے، ملک دشمن آپ ہیں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو قائم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن نہ کرا کے مزید خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ وتیرہ قطعاً کسی بھی صورت میں ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔